Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. We begin today's program with a recitation of a kirat. Inshallah, I will recite the kirat and we can start. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. I request Dr. Mohammad Abbas Khatkate to welcome the audience and briefly discuss about the objective and purpose of today's webinar. Abbas bhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's our great pleasure that so many scholars have joined for this discussion. Basically, MESCO attends to three types of objectives. One is in the realm of education, which takes the major share for almost 65 to 70% of the total expenditure. Similarly, the next in line is medical support, where we support patients and we run a few clinics, which are charitable dispensaries. And then the third objective, of course, is what we call as poverty relief, and we have two schemes there where we're supporting ration for about 300 families, people who are absolutely, in great distress. So we give them a monthly ration, depending on the size of the family, the amount is given. And then we also give some sewing machines to destitutes and widows. And by using these, they've been able to set up themselves. So basically, in brief, this is the sphere of activity that we have been conducting. Now, coming to the objective of this is that over the years, we have been trying to get funds in terms of zakat, donations. So whether it is lillah or whether it is fitra or even sadaqah, all these have been coming as sources of funds, and we have been keeping the zakat funds separate, while some of these donations or part of the donation that we receive, we are using for giving loan scholarships for professional. This is the donation activity, but where the donations are being spent, but zakat is not spent on this item. Then we have been getting interest from some people, but we have been worried whether we should be really going all out and collecting donations. It's been recently that it's been brought to our notice that a lot of funds are being left by individual Muslims because the amount is not to be touched. And that is the general feeling among some of our brethren. And therefore, they would not take the money from the bank and rather leave it to the bank. And there was a report some time back that almost some 65,000 crores of Muslim money is lying in Indian banks, which has not been taken by them. So it looks like it's a resource which is being left out, and therefore the community is not benefiting from that. So we would like to have some guidance, we have collected fatwas from Darul Uloom Deoband and other people, and everybody seems to be saying that it can be collected. Now, whether we can go all out and sort of appeal to people that if they wish to give interest, we would be willing to take it. So these are the two aspects basically we would like to. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है और दरूद सलाम हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं, ये हमारी
معاشرتی اور معاشی زندگی کا ایک اہم سوال ہے. یعنی یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، ہماری زندگیوں سے متعلق ہے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. 100-150 سال سے جب سے سودی نظام یہاں ہندوستان میں برٹش راج کے ساتھ آیا تھا، جب سے ہی یہ مسئلہ ہے. لیکن چونکہ ہندوستان ماشاءاللہ دنیا کے بڑے مسلم ممالک میں سے ہے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، اور معلومات اور دینی گائیڈنس کے جو ذرائع ہیں وہ ذرا کم ہیں یا مختلف ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن کافی ہے لوگوں کے اندر. ایک طرف تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ سود حرام ہے، سود کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے، اور سود کی انکم جو ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے، ٹاکسک میٹر ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے اور بینکنگ سسٹم ہے اس میں پیور کرنٹ اکاؤنٹ بہت ہی ریسنٹ انٹروڈکشن ہے اس کا، ورنہ ہمیشہ سے انڈین بینکنگ سسٹم میں صرف ڈپازٹ اکاؤنٹ ہی ہوا کرتا اور سود جو ہے وہ مینڈیٹری تقریباً ہوتا تھا. لہذا جن لوگوں کو بھی بینک سے ڈیل کرنا ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں سود کا حساب کتاب یا سود کا کریڈٹ آتا ہی رہتا ہے، اب وہ چاہیں نہ چاہیں وہ ہوتا ہے. تو اس کا دو حل لوگوں نے نکالا. ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے بینکنگ نظام سے ہی پرہیز کرنا شروع کیا اور بینکوں کے ساتھ معاملہ نہیں کیا. حالانکہ بینکوں کے ساتھ معاملہ نہ کرنے سے وہ دوسرے قسم کے نقصان میں پڑ گئے، لیکن جو لوگ تاجر اور متوسط درجے اور سرکاری ملازمین اور جن لوگوں کو بینکنگ سسٹم میں رہنا ضروری ہے ان کو بینکنگ سسٹم سے چارہ کار نہیں ہے، تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور ان کی طرف سے یہ انکوائری آتی رہتی ہے. تو گویا جیسے بینکنگ ایک سروس ہے پیسے کی حفاظت اور ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اسی طرح جو ہمارا چیریٹیبل سیکٹر ہے وہ بھی یعنی جیسے میسکو اور دوسری جو چیریٹیز ہیں وہ بھی ہماری کمیونٹی کی ویلفیئر اور خدمت کے لیے ہے. تو تقریباً 100-150 سال سے یہ فتوے موجود ہیں، لیکن وہ بہت ہی یعنی ہڈن یا کنفیوزنگ ہے ہمارے جنرل پبلک کے لیے کہ سود لینا جائز نہیں ہے، سود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور سودی کاروبار صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں زندگی میں اپنی زندگی کو چلانے کے لیے بینکنگ سسٹم سے جو معاملات کرنے ہیں اس کے ذریعے سے اگر سود ہمارے اکاؤنٹ میں آ ہی جائے اور آتا ہی رہتا ہے، یا ہم کسی پرپس سے صرف سیف ڈپازٹ میں فکس ڈپازٹ میں پیسے رکھیں تو اس سے جو سود آتا ہے اس کا مصرف چونکہ ہم اپنے ذاتی اس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کا مصرف عام طور سے تمام مفتیان اور دارافتہ اس پر متفق ہیں کہ اس کو جنرل پبلک ویلفیئر میں خرچ کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی کے ذاتی اور پرسنل استعمال میں نہ ہو بلکہ وہ سوسائٹی کے اور جنرل لوگوں کے ویلفیئر کے لیے اور ایمرجنسی ریلیف کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. چنانچہ یہاں ہندوستان میں ہمیشہ سے جو لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں وہ لوگ تو اس کو کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں میں اس سلسلے میں معلومات کم ہیں. لہٰذا آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں سب کو گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود اگر نہیں استعمال کریں گے تو دھواں تو سونگنا پڑے گا سود کا. تو وہ دھواں ہم سونگ رہے ہیں، اور لیکن اس دھوئیں کے ٹاکسک ایفیکٹ سے بچنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اس کو ان چیریٹیز کو دے دیا جائے اور یا ان پروجیکٹس میں استعمال کر دیا جائے بجائے خود استعمال کرنے کے کسی پروفیشنل کے ذریعے جو کہ پبلک ویلفیئر اور پبلک یوٹیلیٹی اور جنرل ویلفیئر کے لیے. چونکہ حرام مال یہ ہے، اور حرام مال ہمیشہ سے یعنی 1200 سال پہلے سے بھی حرام مال کا وجود تھا، اور اس حرام مال کا مصرف بھی ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ جنرل اور پبلک ویلفیئر میں استعمال کر لیا جائے اور اس کو ویسٹ نہ کیا جائے، پھینکا نہ جائے. کیونکہ ایک حقیقت سب سے پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ
کوائن، پیسے اور نوٹ جو ہیں، سود اس کے ساتھ چپک نہیں جاتا ہے. یعنی سود جو ہے وہ پیسوں کی صفت نہیں ہے، روپیوں کی اور کوائن کی صفت نہیں ہے، کرنسی کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ اس معاملے کی صفت ہے. سودی معاملہ وہ ہے جو جس طریقے سے ہم پر آتا ہے، ہیومن ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. لہذا لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بینک سے ہم پیسہ نکالتے ہیں اس میں سود چپک گیا یا لگ گیا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ سود جو ہے کسی یعنی حرام اور حلال ہونا یہ رقم اور پیسے اور نوٹ کے ساتھ نہیں خاص ہے، بلکہ جس طریقے سے وہ نوٹ اور پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں اور جس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے وہ اس پر شرعی حکم نافذ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اگر کوئی ٹاکسک مٹیریل ہمیں ہینڈل کرنا ہو تو سوائے پروفیشنل کے اور جو لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ ہر آدمی اس ٹاکسک مٹیریل کو ہینڈل کرنے سے اس کے اپنی انگلیاں جلنے کا خطرہ ہے. لہذا یہ ہونا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو اپنے ذمہ نہ لیں ان سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. چنانچہ جو فتاوی ہمیشہ آئے ہیں کہ بلا ثواب کی نیت کے اور اپنے اوپر سے یعنی ذمہ داری ہٹانے کی نیت سے اس کو کار خیر اور رفاہی کاموں میں دے دیا جائے تو یہی ایک مصرف ہے سود کا. اس کا بینکوں میں چھوڑ دینا یا نہ لینا یا خود استعمال کرنا ٹیکسوں کے اگینسٹ اور دوسری چیزوں کے دوسری پبلک جو ڈیلنگز ہیں، یہ لوگوں نے اس کے لیے بہت سارے لیوے نکال رکھا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. بہتر یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سرکار جو چیریٹیز ادارے ہیں ان میں جو لوگ ذمہ داری کے ساتھ اس کو صحیح مصرف میں صرف کرنے والے ہوں ان کو دے دیا جائے. یہ گویا ان چیریٹیز کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، سیونگ کرنے والوں کے لیے ایک سروس ہے کہ گویا ان کے بہاف پر یہ اس مٹیریل کو اور اس امت کی رقم کو یعنی خرچ کرنے اور استعمال کرنے کے لیے گویا وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اور بجائے اس کے کہ ہم خود اس کو ہینڈل کریں یا خود اس کو سرو کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بہت ساری یعنی جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں، کہ وہ لوگ پھر اس کو مختلف کاموں میں جسٹیفائی کر کے استعمال کر لیتے ہیں اور سود کے نقصانات سے بچ نہیں سکتے ہیں. لہذا سود کے نقصانات اور اس کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بے برکتی ہے، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو جنرل پبلک اور ویلفیئر کے لیے استعمال کر لیا جائے. تو اس لحاظ سے میں چاہوں گا کہ جو چیریٹیز ہیں انہیں اپنی اس خدمت کی ایڈورٹائز بھی کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا ایک ہینڈلنگ کا اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے جو پراپر اسکالرلی گائیڈنس کے تحت اس کو انہی جگہوں پہ خرچ کرتا ہے جس میں ہمارے علماء کرام اور جو قوم کے خیر خواہان ہیں ان کے مشورے سے یہ خرچ کیا جاتا ہے. لہذا دینے والوں کو بھی اور وصول کرنے جو لوگ اس کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی اس پر پورا اطمینان ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ یہ سروس جو ہے اس کی وجہ سے گویا سینکڑوں ہزاروں یا لاکھوں لوگوں تک کی فکر کو آپ اپنے ساتھ لے کر ایک پورا پروفیشنل طریقے سے جو سروس ادا پہنچائیں گے. ہر سال رمضان سے پہلے آس پاس اتنے سوالات آتے ہیں اس سلسلے میں جس سے پتہ لگتا ہے کہ کافی کنفیوژن ہے اور کنٹراڈکٹری یعنی متضاد قسم کے میسیجز لوگوں کو ملتے رہتے ہیں اور افواہوں کے طور سے بھی بہت سے ایسے چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ بھائی سود کو استعمال کر لو فلاں جگہ میں، فلاں کام میں، ٹیکس دینے میں، مقدمہ بازی میں، فلاں چیزوں میں جو کہ یعنی اکانومسٹ حضرات اور جو لوگ معاشیات کے ماہر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی لائبلٹی کو سیٹل کرنے کے لیے جب بھی سود استعمال کیا جائے گا تو وہ ویسے ہی جیسے سود کھایا جا رہا ہے. کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ میں ڈالا جائے، کیونکہ روپیہ پیسہ تو منہ میں نہیں ڈالا جاتا ہے. قرآن کریم میں جو ہے کہ لا تاکلوا الربا، کھاؤ مت کا مطلب استعمال مت کرو اپنی ضروریات میں. لہذا جو آج کل ہیلے بازی چل رہی ہے ہندوستان میں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے کہ بہت سے لوگ اس میں ہیلے بازی کر کے اپنے بہت سارے لائبلٹیز کو سیٹل کرتے ہیں سود کے ذریعے، وہ صحیح نہیں ہے اور اس کے ٹاکسک جو اثرات ہیں اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا.
لہٰذا میں مبارکباد دوں گا میسکو کو اور دوسری جو چیریٹیز ہیں جس کو ہینڈل کر رہی ہیں کہ وہ گویا مسلمانوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کے لیے جو مورلی طور سے سود کو حرام سمجھتے ہیں اور اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے یہ ایک خدمت بہت ہی ویلیوبل خدمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور ہمیں جو زندگی میں آج کل جو موجودہ نظام اور سسٹم میں جو کچھ ہمارے ساتھ جو جیسے ہو رہا ہے، اس کو یہ ایک بہترین ایونیو اور بہترین موڑ دے کر ہم اس کے جو مضر اثرات سے بچتے ہوئے اس کے مفید اثرات سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز. بس اسی بات پر میں ختم کروں گا. انشاءاللہ العزیز میں ان فتاوی کی کاپی آپ لوگوں کو دوں گا جو سینکڑوں علماء نے دیا ہے دنیا بھر کے اداروں سے کہ سود کی رقم نہ چھوڑنا جائز بھی نہیں ہے اور نہ استعمال کرنا جائز ہے، بلکہ اس کو کسی ایمرجنسی اور سوشل ویلفیئر کاموں میں خرچ کر دینے کے لیے دے دینا چاہیے اور خود نہ استعمال کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے. یہ ٹاکسک چیز ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں انہی لوگوں کو کیا حوالے کرنا چاہیے جنہیں ان کی جانکاری ہے اور کیسے کر سکتے ہیں، اور یہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اور جو غلط فہمی ہے لوگوں کے دماغ میں، آپ نے اسے بھی دور کر دی کہ اپنے ٹیکس پے کرنے کے لیے یا اپنے خود استعمال کرتے سیٹ آف کرتے ہیں کوئی چیزیں. جزاک اللہ خیر. ابھی ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے خیالات جو ہے اس کا اظہار کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہندوستان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، وہ ان کا مسئلہ ہے. اور یہ انسانیت کا بھی مسئلہ ہے. یہ بینکنگ کے نظام کا بھی مسئلہ ہے، مالیاتی نظام کا بھی مسئلہ ہے. تو میں نے اپنے اس گفتگو کو 3 مرحلوں میں اور 3 اسٹیجز میں تقسیم کیا ہے. ایک تو یہ کہ اوور ویو، عالمی سطح کے اوپر، ہندوستان کی سطح کے اوپر، اور آگے کیا کیا جا سکتا ہے. دنیا میں تقریباً 25,000 لائسنسڈ بینکس ہیں اور 60,000 کوازی بینکس ہیں، کریڈٹ یونینز ہیں، ہاؤسنگ یونٹس ہیں، جہاں یہ کاروبار ہوتا ہے لین دین کا سودی نظام کے اوپر. اور 30,000 کے قریب جو ہیں وہ شیڈوئی بینکس ہیں. تو یہ جو لائسنسڈ اور کوازی بینکس ہیں یہ $150 ٹریلین سے ڈیل کرتے ہیں، which is almost twice to the GDP of the entire world. یہ میں 2020 کی فگرز کی بات. اور 75 ٹریلین جو ہیں وہ جو شیڈوئی بینکس ہیں اور شیڈوئی کریڈٹ یونینز ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں. تو $225 ٹریلین جو ہے یہ وہ رقم ہے جس کے اوپر سود مستقل طور سے اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور جمع ہوتا رہتا ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ تقریباً ہر بینک کے پاس انکلیمڈ رقم کی بہت بڑی رقم ہوتی ہے. یہ انکلیمڈ رقم مختلف طریقوں سے آتی ہے. کبھی یہ جو لوگ انٹرسٹ وصول نہیں کرتے ان کی رقم ہوتی ہے، جو پے چیکس کیش نہیں ہوتے ان کی رقم ہوتی ہے، جو بانڈز انکلیمڈ ہوتے ہیں ان کی رقم ہوتی ہے، جو رقم لوگ بینکوں سے نہیں نکال نہیں سکتے اور
بینک سے ان کے تعلقات ختم. تو یہ جو انکلیم رقم ہے اس کے اوپر دنیا نے توجہ دینا شروع کی تقریباً 2000 کے بعد. اس سے پہلے جو تھی وہ اس پہ توجہ نہیں تھی اتنی زیادہ. اور ایک جنرل بات یہ تھی کہ جو انکلیم رقم ہوگی وہ بینک کے ڈسکریشن پہ ہے، وہ چاہیں تو حکومتوں کو بتا دیں کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے. تو پھر حکومتوں نے آہستہ آہستہ ان سے کہنا شروع کیا کہ آپ یہ رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جو انکلیمڈ ہے. ہندوستان میں 2013 سے اس مسئلے پہ بات شروع ہوئی تفصیلی طریقے سے، یعنی اس سینس میں کہ اس پر کوئی اقدام کیا جائے. اس سے پہلے کچھ اسٹڈیز تھیں جنہوں نے ہم کو یہ بتایا تھا کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی اس لیے کہ انکلیم رہتی ہے. پروفیسر امتیاز جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور میرے استاد بھی تھے، انہوں نے ایک اسٹڈی کی تھی اس مسئلے کے اوپر. انہوں نے اس اسٹڈی میں یہ واضح کیا تھا کہ 2006 میں مسلمانوں نے جو سود کی رقم یا انکلیم جو رقم ہے جو مسلمانوں سے، تو انہوں نے جو اسٹڈی کی 2006 میں، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ 64,000 کروڑ روپے مسلمانوں کے انکلیمڈ ہیں ہندوستان کے بینکس میں. ہندوستان میں 91 بینکس ہیں اور ہر بینک کے پاس 1,000 سے لے کے 24,000 تک کی کیا کہتے ہیں شاخیں ہیں. اور ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق ہندوستان کی 80% آبادی جو ہے اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں. یہ حکومت کی فگرز ہیں، ہو سکتا ہے مسلمانوں کی فگرز اس سے کم ہو، لیکن مسلمانوں کی ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ اس بینکنگ سسٹم میں پوری طرح سے انوالو ہے. اور براہ راست یا غیر کیا کہتے ہیں انڈائریکٹلی سودی نظام کا اثر زندگی کے ہر شعبے پہ ہے. کوئی چیز اس دنیا میں اس وقت ایسی موجود نہیں ہے جو اس سود کے اثرات سے محفوظ نہ ہو. خود اسلامک بینکس جو ہیں ان میں بھی یعنی وہی شرح چلتی ہے جو کہ عام مارکیٹ کا حصہ ہوتی ہے، بس لینے اور دینے کا انداز مختلف ہوتا ہے اور اس پہ وہ موضوع گفتگو نہیں ہے. چنانچہ ہندوستان کی جو 80% آبادی جو ہے جو باقاعدگی سے بینک میں اپنا اکاؤنٹ رکھ سکتی ہے، اور ایک اسٹڈی کے مطابق تقریباً اس میں سے 40% آبادی کے اکاؤنٹس ایسے ہیں جس کو کہ مستقل طور سے سود ملتا ہے اس رقم سے جو کہ وہ بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ چیکنگ اکاؤنٹ میں اکثر نہیں ملتا، لیکن سیونگ اکاؤنٹ سے ملتا ہے، ڈپازٹ سے ملتا ہے، کچھ چیکنگ اکاؤنٹ سے بھی ملتا ہے. اب جو اسٹڈی ہوئی اس نے یہ بتایا ہم کو کہ 2017 میں تقریباً 32,000 کروڑ روپیہ جو تھا انکلیم تھا. حکومت نے 2014 میں یہ کہا کہ ہم اس مسئلے کو اس طرح سے حل کریں گے کہ اگر ڈپازٹ 10 پہ جو سود ہے جو انکلیم بنی ہے وہ 10 سال تک کلیم نہیں کیا گیا ہے ہندوستان میں، تو وہ رقم ایک ادارے کو دے دی جائے گی. اور اس ادارے کا نام انہوں نے کہا کہ ڈپازٹرز کیا کہتے ہیں ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس فنڈ. 2014 میں یہ اسکیم انہوں نے قائم کی. اب انہوں نے ایک اور نئی ایجنسی کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے جس جو ہے کہ سینئر ویلفیئر فنڈ. تو یہ جو 2 فنڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم ان کو دے دی جائے، اور یہ تنظیم جو ہے ریزرو بینک، یہ پھر یہ ریزرو بینک کے انڈر میں ہے یہ تو
کہ ریزرو بینک جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی ایسا کرائیٹیرین ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ رقم دے دی جائے گی. تو حکومت نے تقریباً 6 آرگنائزیشنز کو ہندوستان کی مختص کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ رقم آپ کو دی جائے گی کہ آپ ان کو کریں. ان میں یعنی بڑی یعنی دلچسپ بات یہ کہ یہ 6 جو آرگنائزیشنز جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی تھی، اور بھی ہوں گی یقینی طور سے، تو میں عرض کرتا کہ حکومت نے کچھ گائیڈ لائنز متعین کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو بھی ان گائیڈ لائن سے پورا اترے گا وہ اپلائی کر سکتا ہے اس ڈپازیٹرز ایجوکیشن اویئرنیس فنڈ، اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کو کتنی رقم دے دی جائے گی. تو اب تک جن 6 آرگنائزیشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جو بنیادی طور سے گراس روٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن ان آرگنائزیشنز کی پہنچ کسی مسلم کمیونٹی یا مسلم ادارے کے ساتھ نہیں ہے. ایک جودھ پور میں ہے، ایک کیا کہتے ہیں ناگپور میں ہے. یہ تنظیمیں ہیں جو ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں، میں کہنا نہیں چاہتا اوپنلی، لیکن آپ سمجھ لیں کہ یہ ان سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کے مفادات کو بھی کیٹر کرتی ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو رقم انکلیمڈ ہے جو 10 سال سے یہ چلی جاتی ہے اور یہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ بسا اوقات ان پروجیکٹس میں استعمال ہوتی ہے جو اکثر مسلمانوں کے مفادات کے خلاف بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو رقم بینکوں سے وصول نہیں کرتے، اس کا استعمال تو ہو رہا ہے، اور اس کا استعمال وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اپنے مقاصد بہت واضح ہیں. تو ایک طریقے سے بینکوں سے اس رقم کا نہ لینا مسلمانوں کے مفاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں. مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ بے شمار فتوے موجود ہیں، موٹے موٹے فتوے دارالعلوم دیوبند کے بھی ہیں، کیا کہیں دارالافتاء ساؤتھ افریقہ کے بھی ہیں، دارالافتاء موریشس کے بھی ہیں، خود جامعۃ الازہر کے بھی ہیں، قراوین کے بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں زیتونہ، ہر ایک جگہ کے ہیں، جو بنیادی طور سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رقم جو ہے بینکوں میں نہیں چھوڑی جانی چاہیے، بلکہ اس رقم کو اگر انڈیویجول طریقے سے آپ وصول کر رہے ہیں تو یا تو اپنے یہ ساؤتھ افریقہ کا فتویٰ ہے کہ یا تو آپ ان کو میونسپیلٹی ٹیکسز یا سٹی ٹیکسز کے لیے دے دیں، یا پھر غریبوں یا پسماندگان کو دے دیں، اس نیت کے ساتھ کہ اس سے آپ ثواب طلب نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو بات طے ہو چکی ہے، ایک رائے عامہ ہے مسلمان مذہبی رہنماؤں کی کہ اس رقم کو استعمال اس مد میں کیا جا سکتا ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. اس لیے یہ رقم جو ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ کس مسلمان نے کتنا سود وصول کیا ہر سال کس بینک سے، کوئی نظم نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ یہ ممکن ہے. تو اور کس نے لے لیا کس نے نہیں لیا یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ بینکوں کے پاس یہ رقم موجود ہے، اور بینکوں کو یہ یعنی ڈیٹا دینے کی کوئی قانونی شک نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کا کتنا پیسہ ہے اس میں اور غیر مسلموں کا کتنا پیسہ ہے. تو اس صورت میں جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ خود مسلمان ہندوستان میں اس نظم پر غور کریں اور کوئی ایسی تنظیم قائم کریں جو اس رقم کو ریزرو بینک کے ذریعے حاصل کر سکیں. اس لیے کہ ریزرو بینک کے پاس جب اتنے 1000 کروڑ ہوتے ہیں تو اس کا ایک کرائیٹیرین ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ دیتے ہیں، اور آپ ان سے صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمانوں کے سود کی رقم ہم کو دیجیے، باقی رقم آپ کسی اور کو دیجیے.
تو یہ قانونی پہلو بھی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم عام مین اسٹریم کا حصہ بن کر اس رقم کے حصول سے فلاح و بہبود کے کام میں کوشش کریں، اور یہ ایزیوم کریں کہ اس میں یقینی طور سے مسلمانوں کے سود کی بھی رقم ہوگی جو انہوں نے کلیم نہیں کی ہے۔ اس لحاظ سے ہم اس کو ثواب کی نیت سے تو خرچ نہیں کریں گے، لیکن ویلفیئر اور ویل بینگ کی غرض سے کریں گے۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے، کہ اگر آپ اس مسئلے پیسے کو وہاں چھوڑ دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف اس کا استعمال ہو، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو لیں گے تو اگر آپ نے انفرادی حیثیت سے اس کو لیا تو ہو سکتا ہے اس کے کچھ زیادہ اثرات مرتب نہ ہو۔ اگر اجتماعی حیثیت سے آپ کی کوئی مسلمانوں کی تنظیم اس رقم کو لینے کے لیے ریزرو بینک سے اپروچ کرے تو پھر اس کے فائدے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر انڈیویجولی کچھ مسلمان لے کے کچھ مسلم آرگنائزیشنز کو وہ رقم اجتماعی طور سے دیتے ہیں بجائے اس کے کہ انفرادی حیثیت سے اس کو خرچ کریں، تو اس کے زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس کا سارا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح سے مسلم عوام کو تیار کرتے ہیں اور ان کو اس سلسلے میں بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ کچھ پیمفلیٹس بھی لکھے جائیں، اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ مساجد میں ائمہ کو ٹرین کیا جائے اس مسئلے کے سلسلے میں۔ تو ان چیزوں پہ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میسکو اس سلسلے میں 3 اقدامات کر سکتی ہے بہت اسپیسیفکلی۔ ایک تو یہ کہ اس کا جو حلقہ احباب ہے، جو حلقہ اثر ہے، اس میں لوگوں کو یہ بتایا کہ بھئی یہ رقم استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس رقم کے لیے میسکو ایک الگ اکاؤنٹ رکھے گی، اور وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ویلفیئر اینڈ ویل بینگ پہ استعمال ہوگا ان لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس غرض سے کہ اس سے ثواب نہ حاصل کیا جائے۔ ایک تو یہ۔ اب میں آواز دوں گا مفتی محمد صالح صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه الترمذي رحمه الله تعالى۔ واقعی یہ ایک ایسی چیز ہے انٹرسٹ، سود، ربا، کہ جس کی قباحت، جس کی حرمت اور جس کی شناعت جس انسان کے اندر ذرہ برابر شعور ہو اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسلام چونکہ ایک انٹرنیشنل کیا ہے کانسٹیٹیوشن ہے مینکائنڈ کے لیے، اور یہ بنایا ہوا ہے ہمارے اور آپ کے خالق اللہ عز و جل نے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دستور حیات انسان کو عطا فرمایا کہ جس میں کسی بھی اس کی زندگی کے کونے میں، شعبے میں اس کو تنہا اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے۔ اسلام میں خیر خواہی کا جذبہ یہ بنیادی اسلام کا فاؤنڈیشن ہے۔ خیر خواہی، انسان کو دوسرے انسان کا خیر خواہ بننا، اور اپنی کیپیسٹی میں
اس انسان کی کس طرح سے وہ مدد کر سکے، یہ اس کا جذبہ اللہ کے پیغمبر جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ اسلام کا بنیادی پرنسپل خیر خواہی ہے، دوسرے کا تعاون ہے، دوسرے کی مدد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، دوسرے کو اپنا مال دینے سے مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ ظاہر میں اگر کسی کے پاس 1000 روپے ہے، 100 کسی غریب کو دے دیے تو 1000 میں سے 900 ہو جائیں گے، لیکن اس 100 کے دینے کی وجہ سے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس باقی کے نقصان سے آدمی محفوظ ہو گیا، اور پھر اس کی برکات اس میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے مال میں ثابت ہو گئی۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے، اور دنیا کا جو نظام ہے اس کو ہم اور آپ سمجھ ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو وہ اس مال کو استعمال کر کے دوسرے انسان کو کس طرح سے چوس لے، اس کو کس طرح سے اور مجبور سے مجبور بنائے، یہ ایک نظام ہے۔ اس لیے قرآن اور احادیث میں اس نظام کی انتہائی شدت کے ساتھ مذمت ارشاد فرمائی۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو بچتے نہیں ہیں اعلان جنگ ہے۔ تو بہرحال سود اور انٹرسٹ اور ربا اسلامی نقطۂ نظر سے اور ہر اس سلیم الطبع انسان کے نقطۂ نظر سے جس کو سوچنے کی اللہ نے سمجھنے کی طاقت دی ہے، وہ اس کی برائی اور اس کی شناعت کو پہچان سکتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایسا جزو لا ینفک ہے ہماری زندگی کا کہ ہر چیز کے اندر سود مبتلا ہے دنیا، اب اس سے سبک دوشی کس طرح سے حاصل کی جائے؟ اول تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ مستقل اس ارادے سے کوئی آدمی بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو انٹرسٹ ملے گا اور اس کے اوپر اس کو کوئی نفع ہوگا، تو یہ شریعت کے پرنسپل کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں انٹرسٹ جمع ہو رہا ہے تو پھر یہ مسئلہ بھی آپ کو سننا چاہیے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت نے فرمایا کہ اس سود کے پیسے کو وہاں بینک میں چھوڑنا ناجائز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سود کی رقم جو وہاں پر پہنچ چکی ہے اس کو وہاں پر چھوڑ دے، اس لیے کہ اگر اس نے وہاں پر چھوڑ دیا تو پھر یہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، دوسرے حضرات نے اس پر کافی توجہ دلائی ہے، یہ چیز غلط جگہ پر استعمال ہوگی۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر مسلمانوں نے اس میں کوتاہی کی اور اپنے انٹرسٹ کو، اپنے سود کو صحیح طرح سے وہاں سے نکال کر کے ڈسپوز نہیں کیا بلکہ غیروں کے حوالے کر دیا، تو یہی ان کے انٹرسٹ کی رقم مسلمانوں کے خلاف اور ان کے نقصان کے لیے وہ استعمال ہوگی۔ اس لیے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اس سود کا خود انتظام کرے، اور خود انتظام کرنے کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ گندی چیز ہے، اس کو ڈسپوز کرنا ہے اور اس میں تاخیر بالکل نہیں ہونا چاہیے، جلدی سے جلدی اس کو اٹھا کر کے ختم کر دیا جائے، اور اس کو ڈسپوز کرنے کی شکل کیا ہے، غریبوں تک پہنچا دیا جائے۔ مسلمان غربا آج دنیا میں ملینوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو ایسے غربا کو یہ رقم پہنچائی جائے اور اس کے ذریعے سے ان کا سہارا بنا جائے۔ نیز علماء نے اس کے اوپر بھی، اگرچہ اس میں اور حضرات کی بھی رائے ہے،
اور لیکن ایک جماعت علماء کی یہ بھی کہتی ہے کہ کسی رفاہی کام میں، کسی آرگنائزیشن کے لیے کیا ہے ان کے ریلیف پروجیکٹ میں جو ایک رفاہ عام اور عام جنرل پبلک کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، اس میں بھی علماء کی ایک جماعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ دوسرے حضرات اس کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ یہ رفاہی کاموں میں انٹرسٹ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی۔ دونوں طرح کی رائے ہیں، اور جہاں تک غریب تک دینے کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق بلکہ اس سے بھی زیادہ غریب ہو، جلدی سے جلدی یہ رقم ان لوگوں کو پہنچا دی جائے، اور اسی طرح سے جو رفاہی کام ہے اس میں بھی اس کو اگر استعمال کر لیا جائے تو علماء کی ایک جماعت کے مطابق اس کی بھی گنجائش ہے۔ ابھی ہم آواز دیں گے ڈاکٹر شارق نثار صاحب کو کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے جو خیالات ہے اظہار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ کسی بھی فائنینشیل سسٹم میں چاہے وہ بینکنگ کے ادارے ہوں، چاہے انشورنس کے ادارے ہوں، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ کے اسٹاک بروکنگ کے ادارے ہوں، ناگہانی صورتحال میں مطلب کسی بھی طریقے سے چونکہ روز کاروبار ہوتا ہے، بہت سارا پیسہ انکلیمڈ رہتا ہے۔ کوئی اسٹاک بروکر ہے، کسی نے شیئر خریدا اور وہ بھول گیا، وہ انتقال کر گیا۔ ایک ملک ہے جہاں پہ 150 کروڑ 140 کروڑ کی آبادی ہے، کروڑوں کروڑ لوگ انوالوڈ ہیں، ان کے پیسے رہ گئے، وہ بھول گئے، ان کے سرٹیفکیٹ کہیں ضائع ہو گئے اور وہ نکال نہیں سکے۔ دنیا بھر کی وجوہات ہوتی ہیں، انشورنس کی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں، پیسے انہوں نے ڈالے تھے اور پیسے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے، وہ پالیسی لیپس کر گئی۔ اور اسی طرح سے بینکوں کے اکاؤنٹ ہیں کہ بینکوں میں انہوں نے پیسے رکھے تھے، اکاؤنٹ کھولا تھا، اب یہ ہے کہ وہ یہاں سے موو کر گئے، وہ بھول گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت ساری اور وجوہات ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے بینکوں میں پیسے انکلیمڈ رہتے ہیں۔ یہ انکلیمڈ اماؤنٹ ان بینک اکاؤنٹ اور انکلیمڈ انٹرسٹ ان بینک اکاؤنٹ کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا ہے، بالکل کنفیوز نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو انکلیمڈ اماؤنٹ جب بینکنگ سسٹم بہت تیزی سے بڑھا اور بعد میں ریزرو بینک کو ایز اے ریگولیٹر احساس ہوا کہ بہت سارے لوگ بینکوں میں اکاؤنٹ رکھ کر کے بھول جاتے ہیں، انتقال، دنیا بھر کی جو وجوہات میں نے بتائی وہ ہو جاتا ہے، تو اور بینک اس پہ جو اماؤنٹ ہے اس پہ انٹرسٹ دیتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ طے پایا کہ کوئی بھی بینک اکاؤنٹ اگر 10 سال تک آپریٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک ڈپازٹرز انویسٹرز اویئرنیس فنڈ کے نام پہ، ڈی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپازٹرز ایجوکیشن اویئرنیس فنڈ، وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہی کام سیکیورٹیز مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیئر سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈیویڈنڈ انکلیمڈ جا رہا ہے تو اس کو انویسٹر اویئرنیس کی پروگرام میں جاتا ہے، اور اسی طرح سے انشورنس میں، دنیا کے ہر فائنینشیل سسٹم میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ کہیں اگر کسی بزنس کا پیسہ انکلیمڈ ہے تو اس بزنس کو بڑھانے کی، اس کی اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ اس طرح کا جو اماؤنٹ ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈورمنٹ اکاؤنٹ فار 10 ایئر، اور 10 ایئر کے بعد بھی اگر کسی شخص کو یاد آتا ہے اور وہ جا کر کے اس اماؤنٹ کو چاہے تو ودرا کرا سکتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا اکاؤنٹ ہے، پہلی بات۔ تو یہ جتنے بھی انکلیمڈ ڈپازٹ اماؤنٹ ہے وہ ایک چیز ہوئی نا۔ دوسری چیز جو ہے وہ انکلیمڈ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے۔ انکلیمڈ انٹرسٹ کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک غلط فہمی ہمارے درمیان کچھ ایک پروپیگنڈا رپورٹ کے تھرو ہمارے درمیان آئی ہے۔ میں اس میں نیتوں کی خرابی نہیں دیکھتا ہوں، میں اس میں سمجھداری کی کمی دیکھتا ہوں۔ ریزرو بینک کے اپنے ایک مجلے میں کسی ایک آفیسر نے رپورٹ لکھا کہ اتنے 1000 کروڑ روپے انکلیمڈ اماؤنٹ ہیں، اور وہ ان چیکڈ ہو کر کے نکل گیا، اور اس کو پھر ہم لوگوں نے پوری دنیا میں اس کو کوٹ کرنا شروع کیا، اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے بات آ گئی۔ میں آپ کو اشارہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں کتنا انٹرسٹ اماؤنٹ ہے ریزرو بینک کو بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ جب میرے اکاؤنٹ میں اگر جو بھی پیسہ ہے اس کے بعد انٹرسٹ کریڈٹ ہو گیا، اب میں نے جو پیسے ودرا کیے وہ انٹرسٹ والے ودرا کیے یا وہ اپنے پرنسپل اماؤنٹ ودرا کیے، نو بڈی نوز ایکسپٹ می۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ اتنے 1000 کروڑ انٹرسٹ اماؤنٹ انکلیمڈ ہے،
ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है, इसका कोई वो नहीं है। और जितने लोग बैंकों में बैंक ऑपरेट करते हैं उनको पता है कि उनके अकाउंट में इंटरेस्ट जब क्रेडिट होता है तो उनके अलावा किसी को नहीं पता होगा, अगर उन्होंने उसका हिसाब रखा है तो। हाँ, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो मालूम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है अकाउंटिंग के लिहाज से डिडक्टेबल एक्सपेंस है। इसलिए बैंकों को या जितने भी इदारे हैं जो बोरो करते हैं उनको इंटरेस्ट का हिसाब रखना पड़ता है कि उन्होंने कितना पे किया। लेकिन मेरे अकाउंट में कितना इंटरेस्ट आया वो उसका रिकॉर्ड मेरे बैंक के पास भी नहीं है, रिजर्व बैंक के पास छोड़ दीजिए, और रिजर्व बैंक के अलावा किसी और ऑफिसर को छोड़ दीजिए। तो ये जो गलतफहमी है वो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की वजह से आई है 64,000 करोड़ की। अब अगर इसके साथ साथ अगर मुझे मौका मिले स्क्रीन शेयर करने का, तो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज। पूरे 2013-14 से, जैसा असलम अब्दुल्ला साहब ने कहा, जब से गवर्नमेंट को इस बात का ख्याल आया है कि अनक्लेम्ड अमाउंट जो है बैंकों में अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी उसकी सफाई होनी जरूरी है ताकि ये पता चले कि कितने अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं और कितने अकाउंट इनऑपरेटिव हैं, जिनको हम डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। 2013-14 से जब से इसका रिकॉर्ड लगाना शुरू किया गया है, 2,795 करोड़ से लेकर के आज की तारीख तक 2018-19 तक जो है 25,000 करोड़। हिंदुस्तान के तमाम बैंकों में अनक्लेम्ड डोरमेंट अकाउंट 25,000 करोड़ है, और ये तासुर देना कि सिर्फ इंटरेस्ट का 65,000 करोड़ है, ये कहाँ की बात है? किस तरह का हमारा तखमीना है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों के अकाउंट में साल में इतने हजार करोड़ नहीं आए होंगे। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो है जो हम तखमीना लगा रहे हैं वो तखमीने का सिस्टम ही गलत है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना अमाउंट नहीं हुआ होगा। मैंने अगर अकाउंट का हिसाब रखा है तो मुझे पता है, रिजर्व बैंक को नहीं पता है, मेरे ब्रांच मैनेजर को नहीं पता है कि टोटल जो मेरे एक बैंक अकाउंट में पैसे हैं उनमें से कितना अकाउंट मैंने विड्रॉ किया है, जो मैंने प्रिंसिपल का विड्रॉ किया है, और कितना अकाउंट मैंने निकाल करके चैरिटी कर दिया है, और वो अकाउंट वो जो है या नहीं भी चैरिटी किया है तो दोनों मिल गए हैं, दोनों के अलग अकाउंटिंग नहीं होती। इसलिए इस चीज को हमें ये बहस जो है मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। तो ये दो क्लैरिफिकेशन मुझे जरूरी थे। और तीसरा जो मैं इशारा करूंगा, हमारा क्योंकि मेरा शरिया बोर्ड से, शरिया एडवाइजरी से भी ताल्लुक रहा है, तो हम लोग इंटरेस्ट के अमाउंट पर अक्सर जो है बड़ी गहरी गुफ्तगू किया करते थे हमारे मुफ्तियान कराम के दरमियान, जिसमें मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब भी, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब वगैरह शामिल हाल थे। और एक मरतबा ऐसे ही हुआ कि मैं इंटरेस्ट के अमाउंट पे बार बार जब बात कर रहा था तो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने एक हदीस हमें सुनाई, और जिसको मैं समझता हूँ कि आज के मौके महल के हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे उसका रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन मैं अपने शरह सदर से वो वाक़या बता रहा हूँ जिसके गवाह जो है मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब भी हैं, और मुफ्ती और दीगर मुफ्तियान कराम भी जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इंशाल्लाह वो दे विल बी एबल टू रिकलेक्ट दैट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा सिर्फ एक उनके किसी पड़ोसी ने या किसी दोस्त ने जो है शोरबा भेजा, और उन्होंने शोरबा खाया। फिर उस मुलाकात हुई होगी उस शख्स से, तो उन्होंने पूछा कि तुमने मुझे शोरबा भेजा था, बोटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हुजूर बोटी जो थी वो सदक़े की थी, और इसलिए मैंने सिर्फ शोरबा आपके लिए भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सदका तुम्हारे लिए था, तुम अगर मुझे भेजते तो वो हदिया हो जाता। तो इससे जो है और इससे जो है बात मैं यहाँ पहुंचना चाह रहा हूँ, जिसकी तरफ मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी इशारा किया था कि इंटरेस्ट के मनी को जो है, जो हम मिसालें देते हैं तमसील दे करके जिससे बताना चाहते हैं, उससे क्या है कि रिसीव करने वाले का जो है दिल खराब हो जाता है कि अपने घर की नैपी हमें दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे। तो अगर हम इस तरह का तासुर देते हैं तो उससे जो है लेने वाले का भी मसला होता है। इसमें जो असल मसला है कि सूद का माल हराम है सिर्फ उसके लिए जिसको सूद मिली थी, लेकिन अगर उसने किसी और को दिया तो वो माल हराम बचा ही नहीं है, वो माल हराम नहीं बचा है। इसलिए किसी भी ऐसे शख्स को जिसको माल मिल रहा है उसको जरा सा भी इस बात का एहसास ना हो कि उसकी गुर्बत की वजह से उसको मजबूरन सूद खाना पड़ रहा है। वो सूद नहीं खा रहा है, नउज़-बिल्लाह। तो हम लोग अक्सर ये तासुर हिंदुस्तान में चला जाता है, क्योंकि बाकी जगहों पे शायद इसका इतना वो अंदाजा नहीं है, कि बाज मरतबा लोग समझते हैं अरे मुझको ज़कात दे रहे हैं, क्या मैं ऐसा नाअहल हो गया हूँ? ज़कात का पैसा गंदा पैसा नहीं है, ज़कात का पैसा किसी का हक है। अगर उसको ज़कात मिल रही है तो ये उसको ऊपर कोई देने वाला एहसान नहीं कर रहा है। और जो सूद का भी पैसा है, सूद के पैसे में सिर्फ एक मसला जो मैंने उलमा से सीखा है वो यही है कि इस मसले पे ये है कि जिसने रिसीव किया माल उसके लिए हराम है,
यानी अगर मेरा बैंक अकाउंट है और मेरे बैंक अकाउंट में अगर सूद का पैसा है तो मेरे लिए वो हराम है उसका इस्तेमाल। अब अगर उसका असल तरीका तो ये होना चाहिए कि इस माल का असल मालिक कौन है। अब चूंकि बैंकिंग के निज़ाम से ये माल आया है, उसका असल मालिक का तयन नहीं हो सकता, लिहाजा अब इसका इस्तेमाल ये है कि अवामुन्नास की भलाई के लिए जहां भी हो सके उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो इस तरीके से जो है फिक़ही अंदाज में जो है इस सूद के अमाउंट के इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ कि जिसको भी सूद का अमाउंट मिले न तो उसको किसी तरह के खौफ और रंज की जरूरत है कि मैं बहुत गंदी चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, न किसी देने वाले को। ग्लोबली भी हमारे उलमा और फुक़हा इस बात पे बिल्कुल राजी हैं कि सूद के पैसे को छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। उसको आप ले लें और लेने के बाद जो है आप जिनको फलाह आम के हिसाब से मुनासिब समझते हैं, अपने शरह सदर के हिसाब से मुनासिब समझते हैं, उनको जो है आप वो पैसा दें ताकि उस पैसे का इस्तेमाल हो सके। उस पैसे के मुस्तहिक आप नहीं हैं, उस पैसे के असल मुस्तहिक अवामुन्नास है, और अवामुन्नास पे खर्च किया जाने वाला पैसा वो उनके लिए सूद है ही नहीं है। लिहाजा किसी भी तरह के जो है तरद्दुद की या किसी भी तरह की शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है उसमें लेने वाले के लिए, और जिसको कि ये एहसास किया जाए कि ये गलत पैसा है। और मैं समझता हूँ कि उससे आगे पढ़ करके ये भी जरूरी नहीं है कि किसी शख्स को देने के वक्त ये बताया जाए कि ये गंदा पैसा है, क्योंकि पैसा गंदा नहीं है, वो आपके लिए गंदा हो सकता है। जब आप किसी और को दे रहे हैं तो वो गंदा है ही नहीं, चूंकि उसके सूद नहीं है। लिहाजा ये भी जरूरी नहीं है कि हम किसी की मदद करें तो उसको ये कह के दें कि लो भाई ये सूद का पैसा है और तुम जानो और तुम्हारा ईमान जाने। तो मैं इस छोटी सी बात के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और अगर थोड़ा बहुत भी वक्त बचा है तो मैं चाहूंगा कि ये इस्तेमाल जो है इस वक्त का इस्तेमाल जो है लोगों के सवाल जवाब के लिए किया जाए। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।